2 मिनट सिर्फ आपके सामने इस महीने के ताल्लुक़ से बातें रखूँगा। बहुत सारे लोगों को काम भी होगा, लेकिन उकताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट। ये जो महीना है मुहर्रम का महीना है। इस महीने को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दूसरे महीने को जाने या ना जाने, मुहर्रम आता है तो हर किसी को मालूम पड़ जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जिस रास्ते से मालूम होना चाहिए था इस महीने को, उस रास्ते से मालूम नहीं हुआ। मुहर्रम का महीना तो हमें और आपको मालूम पड़ जाता है, लेकिन दूसरे रास्ते से मालूम पड़ता है। इस महीने की अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा एहतराम है। शरीयत में कभी कभी जगह के एतबार से नेकियां बढ़ जाती है। जैसे यही नमाज जो हम लोग इस मस्जिद में पढ़ते हैं, इस नमाज को अगर कोई खाना काबा में पढ़ेगा तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है उसको। इसी तरह फिर इस नमाज को अगर मस्जिद मदीना में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, उस मस्जिद में अगर पढ़ी जाए तो 1000 के बराबर सवाब मिलता है। यानी जगह के एतबार से सवाब में अमाल उतना ही रहता है, लेकिन सवाब बढ़ जाता है। कभी कभी वक्त के एतबार से, जैसे रमज़ान का महीना आता है या इसी तरह से जिलहिज्जा का महीना आता है, अमाल उतना रहता है, लेकिन वक्त की वजह से, हालात बदलने की वजह से सवाब उसका बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो मुहर्रम का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाला महीना यानी ये ऐसे महीने हैं, 4 महीने, ये जो 12 महीना आता है उनमें से 4 महीना, ज़िलक़ादा, जिलहिज्जा और ये मुहर्रम, ये जो महीना है, इस महीने को एक फ़जीलत ये हासिल है, ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाला महीने का मफ़हूम ये है कि इंसान को हमेशा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए, बहस मुबासा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कहा जाए कि ये अरबिक में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हुर्मत वाला महीना है, तो इस महीने में और ज़्यादा एहतियात करना चाहिए और गुनाह के कामों से बचना चाहिए और नेक आमाल की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, हुर्मत वाला महीने के ताल्लुक़ से। तो ये जो महीना है मुहर्रम का महीना, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कोशिश करे कि हमसे गुनाह ना हो पाए और फ़राइज़ नमाज ना छूट पाए, सुन्नत वगैरह ना छूट पाए। इंसान ज़्यादा कोशिश करे, और ये इंसान कोशिश तो हमेशा होनी ही चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात कि जब ये महीना इतना ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मुहर्रम है, हुर्मत वाला महीना है, तो हमें इस महीने में क्या करना चाहिए? इस महीने में हम और आप ज़्यादा नेकी हासिल करने के तरीके से एक तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में नफिल रोज़ा रखने की कोशिश करें। रोज़ा रखें इस महीने में। इस महीने में रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के महीने में रोज़े का सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर किसी महीने में रोज़े का सवाब मिलता है, नफिल रोज़े का, तो इस महीने में सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इस महीने में एक अमल हम लोग ये कर सकते हैं। पहला तो ये है कि नमाज़ पढ़ना है, सुन्नत वगैरह पाबंदी के साथ पढ़नी है, और इसी तरह से लड़ाई झगड़ा वगैरह गाली गलौज से अपने आप को दूर रखना है। दूसरा अमल कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नफिल रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नफिल रोज़े का अहतमाम होता था। हर महीने में 3 दिन, सोमवार, जुमेरात, ये सब दिन अय्याम ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। तो इस महीने में एक अमल ये भी है कि रोज़ा रखना चाहिए, और ख़ास करके इस महीने के 10वीं तारीख़ को, या फिर खुलासे के तौर पर मुकम्मल ये कह लीजिए, ये जो मुहर्रम का महीना है, इस महीने की अरबिक तारीख़ के एतबार से 9 तारीख़, 10 तारीख़ और 11 तारीख़, अगर तीनों दिन का कोई रोज़ा रख लेता है तो ये सबसे ज़्यादा मतलब कि राज़ मसलक होगा। इस महीने के ताल्लुक़ से आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए, तो वहाँ पे पहले जो लोग अहले किताब थे, जो यहूदी या नसारा थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इन लोगों के यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनके यहाँ रिवाज ये था कि ये लोग इस महीने की 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि तुम लोग इस महीने की 10वीं तारीख़ को क्यों रोज़ा रखते हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम बनी इसराइल को इसी दिन नजात दिया था, और फ़िरौन और उसके लश्कर को इसी दिन पानी में डुबो दिया था। तो उस खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा, तो हम लोग भी उस खुशी को बरकरार रखते हुए रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर तो हम ज़्यादा इस चीज़ के हक़दार हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में, मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में रोज़ा रखें। फिर दूसरे साल सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कही कि अल्लाह के रसूल, ये वो दिन है कि यहूद और नसरा भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं दूसरे साल तक ज़िंदा रहा तो 9 तारीख़ को इसकी रोज़ा रखूँगा। जिसका मफ़हूम ये निकला, जो खुलासे के तौर पर आता है, अगर इस महीने की अरबिक तारीख़ के एतबार से 9, 10, 11 को अगर रोज़ा रखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। यहाँ तक कि आशूरा का जो रोज़ा कहा जाता है, 10वीं मुहर्रम की जो रोज़ा है, उस रोज़े की एक फ़जीलत ये भी है कि 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और आखिर में एक बात ये है
کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے حرمت والے مہینے میں. یہاں تک کہ اگر آپ کا 10 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ کسی کے پاس لینا ہوتا ہے اور آپ کو معاملہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے جھگڑا کیے بغیر وہ پیسہ مجھے ملنے والا نہیں ہے، تو آپ اس معاملے کو ٹال دیجیے. آپ بول دیجیے مطلب کہ اس معاملے کو ٹال دیجیے، چھوڑ دیجیے 500 روپیہ، لیکن جھگڑا مت کیجیے اللہ کے واسطے. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک تو جھگڑا کرنا نہیں چاہیے آپس میں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ خاص کر کے اس میں اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز اور کہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا شریعت میں 3 دن تک غم اور افسوس اظہار کرنے کا شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن یہ جو محرم ہم لوگ پہلے مناتے تھے اس چیز کا اصل میں شریعت سے کوئی واسطہ نہیں تھا. وہ جو چیز تھی اگر ایک طرح سے آپ دیکھا جائے تو جس کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں اس کا یہ تھا، اور اسی سے ایڈاپٹ کیا ہوا مسلمانوں میں آیا تھا. لیکن الحمدللہ ابھی ہمارے درمیان وہ چیز نہیں ہے. لیکن کم سے کم ہمیں خوشی منانا چاہیے کہ ہم اس حرمت والے مہینے میں ایک ایسا کام کرتے تھے جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اس کا کرنے والا اور زیادہ گنہگار ہوتا تھا. تو الحمدللہ جب ہم لوگ اس کام سے بچ گئے ہیں تو ہمیں اس کا خوشی ہونی چاہیے اس چیز کا. اور اسی طرح سے اگر وہ کھیل محرم میں ڈھول تاشے باجے وغیرہ کہیں ہوتا ہے تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. ایک کھلاڑی اسی وقت کھیل دکھاتا ہے جب دیکھنے والا ہوتا ہے، تو گویا ہمارا اور آپ کا کہیں دیکھنے کے لیے بھی جانا اس کا سپورٹ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. اسی لیے اگر کسی گاؤں میں ہوتا ہے، پہلی بات اگر آپ کے ملنے جلنے والوں میں جاتے ہیں اس کو منع کریں، اور نہیں سنتا ہے تو کم سے کم الحمدللہ ہم لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کہیں ہوتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ کر کھیل رہے ہیں تو وہاں پہ بھی مطلب مہربانی کر کے نہ جائیں، ورنہ آپ بھی اتنا گنہگار میں شریک ہیں جیسا وہ لوگ کرنے والے اس میں شریک ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص جس ناحیے سے بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین ہم سب کو دینی تعلیمات سیکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہر مسائل میں کتاب و سنت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں دو جگہ سے اور ایک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہے. انہی دو آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہمارا اور آپ کا جو پیدائشی مقصد ہے اس مقصد کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا. اور خطبے کے آخر میں یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس مہینے میں کس اعمال کو سب سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس مہینے کے تعلق سے ایک دو مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں خطبے کو سننے یا دین اسلام کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم سب کو ہر مسائل میں کتاب و سنت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص جس ناحیے سے بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. آمین. محترم سامعین، میں نے قرآن مجید سورہ فجر سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ جو سوچتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایک عقیدہ ہے، یعنی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے، اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ویسا نہیں سوچتا. اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے ہیں، اور جب تک اللہ رب العالمین کا حکم رہے گا تب تک ہی ہم اس دنیا میں باقی رہیں گے. پھر ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دینے کے بعد اس کا مراحل متعین کیا ہے. کوئی بھی انسان اس مرحلے میں یا اس اسٹیج پہ پہنچ کر برقرار نہیں رہ سکتا. مثلا ایک انسان کی زندگی 60 سال یا 100 سال اس کی زندگی ہے، وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 100 سالہ زندگی ہے، میں ہمیشہ جوان ہو کر زندگی گزار لوں گا. ایسا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور ایسا کہہ نہیں سکتا. اس لیے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے. اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل بیان کیا، مطلب کہ متعین کیا ہے، اور ان مراحل سے ہو کر ہی ہم سب کو گزرنا ہے. مثلا جب دنیا میں آتے ہیں انسان ایک چھوٹا مطلب کہ یہ رہتا ہے، بچے کے شکل میں رہتا ہے اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سے حرکت بھی دینے کے قابل نہیں رہتا ہے. اس کے بالمقابل آپ جانور کے بچوں کو دیکھیں، ایک مرغی کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، یہ پیدائش کے فوراً کچھ منٹوں کے بعد سب کچھ اپنے ماں کی طرح چلنے پھرنے بولنے لگتا ہے. ایک مرغی کا بچہ ہے، وہ انڈے سے نکلنے کے بعد اس کی جو آواز ہے وہ فطری طور پر وہ آواز اس کی نکلنی شروع ہوتی ہے، اور مرغی کو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کو چلنے کا انداز، کھانے پینے کا جو بھی طریقہ ہے وہ فطرتاً اس کے اندر ہوتا ہے. ایک گائے کا بچہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، وہ بچہ ہونے کے بعد
اس کی ماں تھوڑی بہت صفائی کرنے کے بعد وہ خود بخود اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے دودھ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ دھوکہ میں نہ رہیں کہ اگر انسان اس کو دودھ تک نہیں پہنچائے گا تو وہ دودھ تک نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہے۔ گھنٹوں 2 گھنٹے کے بعد وہ دودھ پی ہی لے گا خود بخود۔ لیکن انسان کا جو بچہ ہے، ہم اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے، یہاں تک کہ ہم جو زبان بولتے ہیں اس زبان کو بھی بچہ انسان سیکھ کر نہیں آتا ہے۔ ماں باپ جو زبان بولتا ہے، معاشرے میں رہنے والے، آس پاس میں رہنے والے بچے جو زبان بولتے ہیں، جو لینگویج استعمال کرتا ہے، وہ بچہ دھیرے دھیرے اسی لینگویج کو اڈاپٹ کرتا ہے اور پھر وہی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال میں نے خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہر اعتبار سے وہ خالی ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی نرم و نازک رہتا ہے اور مائنڈ بھی اس کا پورا خالی رہتا ہے، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے ایک بچہ اگر بڑے ہو کر دعا دیتا ہے تو اس کا مطلب دعا اس کو سکھائی گئی ہے، تبھی وہ دعا دے رہا ہے کسی کو۔ اگر وہ بچہ باتوں باتوں میں گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے ذہن میں گالی لوڈ کیا گیا تبھی وہ گالی دے پا رہا ہے، ورنہ وہ گالی دینے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جب شروع میں دنیا میں آیا تھا تو وہ کسی قابل نہیں تھا، کوئی زبان نہیں جانتا تھا، دعا بھی نہیں جانتا تھا، گالی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد دعا بھی دیتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں اس کو سکھلائی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہوا اگر ایک بچے کو ایک انسان کی تربیت صحیح سے کی جائے تو انسان جان بوجھ کر غلطی نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں فرمایا انسان کی سوچ یہ ہے، اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سوچتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ سوچ ہے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے انسان کی فطرت سے، رگ رگ سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ شریعت اگر انسان کے تعلق سے کسی بات کی رہنمائی کرتا ہے، کمنٹس کرتا ہے کہ انسان ایسا ہے، تو اس کا مطلب انسان واقعی ویسا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ فجر میں فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان کی سوچ یہ ہے جب انسان کو اللہ رب العالمین مال و دولت سے نواز دیتا ہے، مال و دولت تھوڑی دے دیتا ہے، وہ انسان یہ سوچتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ رب العالمین نے میری عزت کی، اللہ رب العالمین نے عزت دی، اس لیے تبھی تو میرے پاس مال ہے، میں کبھی بیمار نہیں ہوتا ہوں، اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے تبھی تو میں بیمار نہیں ہوتا ہوں، میں صحت مند رہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے رکھا ہے تبھی تو میں رہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے صرف مجھے بیٹوں سے نوازا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان سوچتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب انسان ہوں، بہت پیارا انسان ہوں۔ اور دیکھیں گے آپ معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں فلاں انسان نماز بھی پڑھتا ہے، سود بیاج سے بھی دور رہتا ہے، لیکن ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایسی خامیاں یا ایسی کوئی مطلب کہ خرابی اس کے اندر ہے، کوئی ایسا گناہ ضرور اس کے اندر ہے جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو مصیبتوں میں، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ایسا کہتے ہیں، یا پھر اس بات کو گھما کے ہم لوگ بولتے ہیں کبھی کہ نماز روزہ نہیں پڑھتا ہوں لیکن اللہ کے فضل سے بہت اچھی زندگی جی رہا ہوں، یعنی میں نماز روزہ تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا ہوں، میں ایک بہت اچھا انسان ہوں۔ لوگوں کے سامنے اس طرح کی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو، یا جیسا لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہو، یا اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے تم اندازہ لگاتے ہو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کہنے لگتا ہے کہ میری عزت ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے ہماری، آپ سوچ کر دیکھیں، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے، پورا صحیح سالم رہتا ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، اچھا دماغ ہے اس کا، 2 آنکھ ہے، سننے کے قابل ہے، بولنے کے قابل ہے۔ دوسرا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر معذور ہوتا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، یہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا تبھی اس مطلب کہ اس طرح سے نقصان ہے اس کو، اور یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کوئی نیکی کیا ہوگا تبھی یہ مطلب کہ باکمال پیدا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان کو جس طرح سے چاہتا ہے آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے، کبھی اچھی صحت دے کر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور کبھی بیماری میں ڈال کر انسان کو مبتلا کرتا ہے۔
یعنی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں انسان مصیبت ہی مصیبت جھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی عزت مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، کسی طرح کی بیماری میں پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ آگے کی آیت پھر اسی بات کی وضاحت کرتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَوْا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ انسان کی عادت یہ ہے جب وہ بیماری سے چھٹکارا پا جاتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، اوپر اگر جگہ خالی ہے تو اوپر چلے جائیے، اس طرح سے کھڑے رہ کے فائدہ نہیں ہے۔ اوپر اگر جگہ خالی ہو تو اوپر جائیں، یا پھر آگے تھوڑا سا جتنا ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ایڈجسٹ کر لیجیے، جتنا ہو سکتا ہے ابھی کیجیے ایڈجسٹ۔ مکمل ایڈجسٹ کیجیے کہ بعد میں آگے آنے والوں کو یہ بولنا نہ پڑے کہ آگے جگہ خالی ہے، صحیح سے بیٹھ جائیے ابھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ فلاں انسان مصیبت ہی مصیبت جھیل رہا ہے، بیمار ہے، یا اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، باپ بھی کمائی کا مطلب دادا بھی کما رہا تھا، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے کے پاس بھی کوئی دولت نہیں آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ نہیں رکھتا ہے۔ اور جو انسان مال و دولت سے محتاج ہے یا اس کے پاس اور بہت طرح کی نعمتیں ہیں، اس کا یہ وہ انسان اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک میرا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی ہماری جو سوچ ہے اس کو بیان کیا کہ انسان کے پاس جب مال و دولت آ جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک پکڑا نہیں گیا، اللہ رب العالمین اتنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے پاس مطلب کہ مجھ سے خوش ہے۔ یا پھر جب مال و دولت چھن جاتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بیماری ہی بیماری ہے، اولاد باتیں نہیں سن رہے، بیٹا نافرمان ہو گیا، تو انسان پھر یہ سوچنے لگتا ہے، وہی انسان بعد میں کہ لگتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے نزدیک اب محبوب اور پسندیدہ نہیں رہا، اس لیے میرے اوپر یہ مصیبتیں آئی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ تم لوگ ہو، یہ تم انسانوں کی فطرت ہے جو مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہو۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کی خاص پہنچ ہے اونچے لوگوں سے، تو تم اس کے بعد اس کی مطلب عزت و احترام کرتے ہو۔ وہیں پہ اگر ایک دوسرا انسان ہے جو غریب ہے، تم سے اگر حیثیت معاشرے میں اس کی حیثیت کم ہے یا بیماری میں مبتلا رہتا ہے ہمیشہ، تو تم یہ سوچتے ہو کہ اس انسان کی اللہ کے نزدیک کوئی عزت و وقار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ تمہاری فطرت ہے، بل لا تکرمون الیتیم، یہ تمہاری عادت ہے کہ جب تم بڑے کے بچوں کو دیکھتے ہو، کسی مالدار گھرانے کے بچوں کو دیکھتے ہو، تو بہت عزت اور پیار سے اس بچے سے ہاتھ ملاتے ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو۔ اور پھر تم ہی ایک انسان ہو، جب کسی غریب بچے کو دیکھتے ہو تو پھر اس بچے کو اپنے پاس آنے دینا بھی تم اپنی عزت و وقار کے خلاف سمجھتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارے نزدیک ہے، میرے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک پھر معاملہ کیسا ہے، اس بات کی اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں وضاحت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وضاحت کی کہ انسانوں کا غریب ہونا، مالدار ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، دبلا ہونا، موٹا ہونا، ناٹا ہونا، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ تو ایک پہچان ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ پہچان ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنے کی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان عزت میں اور مقام و مرتبے میں بڑا ہوا ہے عند اللہ اتقاکم، جس کا دل اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی انسان کا مالدار ہونا، کسی انسان کا غریب ہونا، کسی انسان کا خوبصورت ہونا، کسی انسان کا کالا ہونا، ناٹا ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ آپ بہت دور نہ جائیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے کس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں سے منع کیا جس کو ہم لوگ حرام کہتے ہیں، چاہے وہ سود ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو، امانت میں خیانت کرنا ہو، یا اسی طرح سے جو چیز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان چیزوں کو نہ کرنا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں انسان جب فرائض کو چھوڑتا ہے
اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے، حرام چیزوں میں اپنے آپ کو گرفتار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے نزدیک عزت والا یا محترم ہونے کا اسٹیٹس یہ ہے کہ کون انسان اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتا ہے۔ جو جتنا ڈرتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ عزت ہے۔ تو اب تک جو میں نے آپ کے سامنے ان دونوں آیتوں سے باتیں رکھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا پریشانی میں ہونا یا خوشحالی میں ہونا، مالدار ہونا، غریب ہونا، یہ ایک دنیاوی سچویشن ہے، یہ دنیاوی سچویشن ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو قبر میں مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اسے حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر کسی کو نہیں دیا ہے اس کو حساب نہیں لگے گا، اس کو حساب نہیں لگے گا، جس کو دیا ہے اس کو حساب دینا ہے۔ تو پھر آپ سوچ کر دیکھیں، جس کے پاس مال ہے اس کو حساب دینا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو حساب نہیں دینا ہے، تو پھر جس کے پاس مال ہے اس کو کہاں سے حق بنتا ہے کہ وہ فخر کرے، تکبر کرے کہ میرے پاس مال ہے؟ اس کو تو ڈر ڈر کر جینا ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین مال دے کر رکھا ہے، آج میرے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے پاس 10 بیگھہ زمین تھی، اللہ نے آپ کو زمینیں دی تھی تو آپ نے اس کا کیسا استعمال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس اگر مال ہے وہ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میرے پاس دماغ ہے، میں کمانے کی صلاحیت رکھتا ہوں تبھی میرے پاس مال ہے، اور دوسرے جن کے پاس مال نہیں ہے وہ دماغ کا مارا ہوا ہے، عقل و ہوش نہیں ہے، کمانا نہیں آتا ہے، اس لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اگر اللہ کو مال دینا ہوگا نا، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ دن بھر پسینہ بہاتے ہیں لیکن اس کو 500 روپیہ شام کو ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، 2 مہینہ 1 مہینہ کام کرتی ہیں پھر پیسہ ڈوب جاتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو کماتا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ہزاروں کما لیتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ وہ زیادہ محنت کرتا ہے یا اس کو صرف مال کی چاہت یا دوسرے کو نہیں ہے؟ کوشش کرنا انسان کے اوپر فرض ہے، انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور جتنا ملتا ہے وہ اسی پر صبر کرے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا ہی میرا نصیب میں لکھا تھا اور مجھے اتنا ہی ملا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اتنا کا ہی حساب دینا ہے، اس سے زیادہ کا حساب نہیں دینا ہے۔ اور ایک انسان صحت مند ہے آج، ضروری نہیں کہ کل بھی وہ صحت مند رہے گا۔ ایک انسان آج مالدار ہے، کل ضروری نہیں کہ وہ انسان مالدار رہے گا۔ ایک انسان آج ایسا ہے کہ دن بھر گھومتا پھرتا ہے لیکن کل ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے 1 منٹ کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، آج ہے تو کل ہو سکتا ہے تمہارے پاس نہ ہو، دوسرے کے پاس وہ چیزیں ہوں۔ اور ان میں سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، آج تمہارے پاس صحت ہے، تم اس قابل ہو کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو، جا کے اس لمحے کو غنیمت سمجھو اور اذان ہونے کے بعد مسجد میں آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ کل ایسا بھی ہو سکتا ہے آنا چاہو گے، اذان سنو گے گھر میں بستر پہ سو کے، لیکن آنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف بڑھاپا میں ایسا ہوتا ہے، 50 سال 60 سال کی زندگی ہوگی لیکن اللہ رب العالمین کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ جسم کو، بدن کو حرکت دینے کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے، جسم کمزور ہونے سے پہلے، جسم دوسرے کا محتاج ہونے سے پہلے آج وقت ہے تمہارے پاس، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ دوسری بات، وصحتک قبل سقمک، آج جوانی ہے، زندگی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ بیماری نہ ہو لیکن تمہارے پاس جوانی کے ایام نہ ہو، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہوں، مسجد میں آؤ گے، رکوع کرنا چاہو گے لیکن پہلے ہی سے حالت اتنی کمزور رہے گی کہ تم قیام ہی نہیں کر سکتے، رکوع ہی میں ہو، سجدہ کرنا چاہو گے لیکن سجدہ کرنا تم سے نہیں ہوگا، اس لیے عمر کا تقاضا ایسا ہو جائے گا کہ تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ آج تمہارے پاس صحت ہے، زندگی ہے، سجدہ کرنے کے قابل ہو، آج رب کے سامنے سجدہ کر لو، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوگا،
انہیں کہا جائے گا سجدہ کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو تو. اگر تم کل دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، وہ کہے گا میں مسلمان تھا، میں اللہ کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، دین کو مانتا تھا. یہ ساری باتیں وہ چیخ چیخ کر کہے گا. فرشتے اعلان کریں گے اگر واقعی معنی میں تم ایسا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا سجدہ کر کے دکھاؤ. سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، پیٹھ سیدھی رہ جائے گی، ٹیڑھی نہیں ہوگی، سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب دیا جائے گا کل دنیاوی زندگی میں تم اس لائق تھے کہ سجدہ کر سکتے تھے مسجد میں، لیکن تم نہیں آتے تھے، اس لیے آج تم سجدہ نہیں کر سکتے ہو. تو وہ دن آنے سے پہلے آج جب اللہ رب العالمین اس قابل رکھا ہے، حرکت کرنے کے قابل ہیں، تو حرکت کریں مسجد میں آ کے، اس میں برکت ہوگی، دنیاوی زندگی میں برکت ہوگی، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی. تیسری چیز جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری سے پہلے، مالداری ختم ہونے سے پہلے، محتاجگی آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے نزدیک کے راستے میں 2-4 روپیہ خرچ کرو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ رہتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا عقل مندی سمجھتے ہیں. مال ہے، خرچ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس قابل ہیں، 10 روپیہ صحیح لیکن دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ مائنڈ کچھ کہیں اور کام کر رہا ہے، کیلکولیشن کہیں اور ہو رہا ہے، اس لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج جب اللہ رب العالمین تمہیں دے رکھا ہے تو بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہو سکتا کل دن ایسا بھی آئے خرچ کرنا چاہو گے، مسجد میں پیسہ دینا چاہو گے، کہیں پروگرام ہوگا دینی پروگرام، لوگ سنو گے کام سے کہ بہت سارے لوگ پیسہ دے رہے ہیں، سوچو گے میں بھی پیسہ دوں گا، لیکن پیسہ ہی نہیں ہوگا. کل ایسا ہو جائے گا، پیسہ ہوگا تمہارے پاس، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ اس بیماری سے فرصت ہی نہیں ہوگی دوا خریدنے کی، دوا خریدنے کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو گے لیکن خرچ نہیں کر پاؤ گے، ایسی مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائے گی. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اسی طرح سے آج فرصت ہے، آج آؤ مسجد میں نماز پڑھ لو، اذان ہوتی ہے گھر سے اٹھ کر آؤ. ہو سکتا کل صحت بھی ہوگی، آنا بھی چاہو گے، لیکن ایسی مصروفیت ہوگی اللہ رب العالمین ایسے تمہیں دنیا کے جھمولے سے باندھ دے گا کہ فرصت نہیں ہوگی، آنا چاہو گے آ نہیں پاؤ گے. آج اس وقت کو نعمت سمجھو اور مسجد میں آؤ. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ سب کچھ رہ جائے گا، زندگی ہے، جوانی ہے، مالداری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن موت ہی آ جائے گی تو پھر یہ ساری چیزیں تہس نہس ہو جائے گی اور تم کو صرف خالی ہاتھ قبرستان پہنچا دیا جائے گا. تو باقی ساری تمہاری چیزیں دنیا میں دھری رہ جائے گی اور تمہیں ان چیزوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. محترم سامعین، دونوں آیات اور احادیث کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بہت سارے مخلوق کو پیدا کیا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان سارے مخلوقات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. گائے ہو، گائے، مرغی ہے، بکری ہے، بہت سارے مخلوقات دیکھتے ہیں ہم لوگ. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں بھی ایک گدھا ایک گھوڑا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے. اس اہمیت کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو انسان کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں جب ہم لوگ منمانی زندگی گزارتے ہیں، نفس جو چاہے ویسی زندگی گزار لیتے ہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب ضرورت پڑی، جس وقت کی ہوا چلی ادھر ہم لوگ نکل جاتے ہیں، ہمیں دین سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں. جانور تو وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ایک کتا کتنا وفادار ہوتا ہے مالک کا. ایک بیل جس کو ہل جوتنے کے لیے جب آپ مطلب پورا سیٹنگ کر دیتے ہیں تو پورا گھومتا رہتا ہے جب تک آپ اس کو گھماتے ہیں، اتنے اس کے پاس عقل ہوتی ہے. لیکن ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ انسان جانور ہی نہیں، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. ہم اور آپ سوچ کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے تعلق سے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان جیسا بھی ہو، ناٹا ہو، لمبا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، کچھ بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو،
ہم اور آپ کہتے ہیں یہ انسان خوبصورت ہے، وہ انسان خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایک شخص انسان بن کر دنیا میں آیا ہے، اگر اللہ کا مخلوق بن کر دنیا میں آیا اور انسان بن کر دنیا میں آیا، وہ انسان خوبصورت ہے، وہ مخلوق خوبصورت ہے۔ انسان ہمارا اور آپ کا جو خوبصورتی کا معیار ہے، آپ سوچ کر دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو عزت والا وہ ہے، میں تو اس انسان کو پسند کرتا ہوں جو میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا اسٹیٹس، ہمارا اور آپ کا لوگوں کو عزت اور مقام دینے کا مرتبہ، کون انسان خوبصورت ہے، کون انسان خوبصورت نہیں ہے، آپ سوچ کر دیکھیں۔ انسان کی خوبصورتی کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی؟ کیا حقیقت ہے انسان کی خوبصورتی؟ اگر 2 دن منہ صاف نہیں کرے گا، کتنا بھی خوبصورت انسان ہوگا، منہ سے بدبو آئے گی۔ انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، اپنی پیدائش پر غور کر کے دیکھ لے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، دنیا میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے ٹپکتا ہے، تب جا کر دنیا میں آتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہی ہے، 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزر کر ماں کے بچہ دانی میں جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ پھر ماں کے پیشاب کے راستے سے گزر کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی حقیقت ہے۔ ہمارے اور آپ کی جو شروعاتی پیدائشی جو حقیقت ہے، ایک بدبودار نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر انسان کی خوبصورتی کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ہے انسان کی ابتدا، یہاں سے انسان کی شروعات ہوتی ہے۔ اور پھر ایک انسان کی جب روح نکل جائے، گھر والے بھی پھینک کر آتے ہیں، اور 2 دن کے بعد اگر یقین نہ آئے، ایک انسان کی لاش کھود کر دیکھ لی جائے، یا ایک انسان کو 24 سے 40 گھنٹہ گھر میں رکھ کر دیکھا جائے، انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، روح نکلنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی خوبصورتی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان مالدار ہے، مالدار نہیں ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس کی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ انسان اپنا مقام اسی وقت برقرار رکھ سکتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، انسان اللہ رب العالمین کے حلال و حرام کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے انسان کو روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، اسی میں انسان کی خوبصورتی ہے، اور یہی چیزیں انسان کی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان تمام چیزوں سے ہمیں اور ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما جس کو تو نے حرام قرار دیا ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم